अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा मोस्ट रोमांटिक नावल्स पे। और ये वो नावल हैं जो बाद में फ़ेसबुक पर भी जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो नावल मैं स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है जान तेरे कदमां विच रखी हुई है। ये नावल बाद में फ़ेसबुक पर भी आएगा, लेकिन 10 डे गैप के साथ। अगर फ़ेसबुक वालों ने मरमे कायजान कंप्लीट करने में थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखा दी तो, वरना हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए नावल, तुम अपना नावल अपने पास रखो। वहीं पर जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे 40 के तक व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक सब लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम फेसबुक पे देंगे क्योंकि कुछ हैं मेरी तरह बहुत गरीब से रीडर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैकेज। तो कुछ हैं मेरी तरह बहुत अमीर जो कि सारे यूट्यूब पे ही आ गए हैं। लेकिन जो भी है मैं दूंगी नावल, वहाँ भी दूंगी यहाँ भी दूंगी, क्योंकि यहाँ तक आई हूँ अपने फ़ेसबुक रीडर्स की वजह से। तो ये नावल फ़ेसबुक पे तो लाजमी जाएगा, लेकिन मैंने पैसे भी कमाने तो इसलिए मैं यहाँ पर भी इसको अपलोड कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ बस इतना ही कर देना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जान तेरे कदमां विच रखी होई है, पहली किस्त अरीज शाह। माफ़ कर दो मुझे शाज़ल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो शाज़ल। वो इसके सीने पे सर रखती ढारें मार कर रोती, ज़मीन पर बैठते हुए इसके कदमों में अपना सर रख चुकी थी, जबकि वो पत्थर का मुजस्मा बने खड़ा था, जैसे इन सब चीज़ों से उसे कोई वास्ता ही ना हो। कोई जीता है मरता है, इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। वो रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को परवाह नहीं थी। आप मेरी माफ़ी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं ना? वो काफ़ी देर सोचने के बाद सीने पे हाथ रखता वहीं दरवाजे के फ्रेम के साथ टेक लगा चुका था। कुछ भी, तुम आवाज़ करो, मैं जान दे दूंगी, मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता, वो तड़पते हुए बोली थी। अफसोस, सर्द अफसोस, लेकिन मुझे आप पर तरस नहीं आता। खैर, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो लापरवाह अंदाज में बोला। मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो जज्बाती हो रही थी। ग्रेट, मुझे रूम चाहिए। आहिस्ता से ज़मीन पर बैठते हुए वो इनसे बोला था। रूम कैसे? इसका तो निकाह हो चुका है। वो परेशानी से इसे देखने लगी थी, जबकि वो कंधे उचका गया था। आप मुझे रूम नहीं दे सकती और मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता। आइंदा मेरे पैरों में गिरकर ये ड्रामे मत कीजिएगा। किक बहुत अच्छी मारता हूँ मैं। वो अपना लेदर जैकेट दुरुस्त करता बाहर निकल गया था, जबकि वहाँ बैठी वो औरत वैसे ही तड़प रही थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस बहुत हो चुका है। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए आसम। ये ज़िंदगी इस तरह से नहीं कट सकती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ घुट घुट कर। मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पिछले 6 साल से ना तो तुम बदले हो और ना ही तुम्हारी रूटीन बदली है। तुम कभी मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, और मैं तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें अपना गुलाम कब बनाया तमीना? मैं तो कब से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी मर्ज़ी के मैं
کب تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی جیو؟ تم خود اپنی مرضی سے ہر جگہ جاتی ہو، خود اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہو۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ میرے ساتھ ہر چیز میسر ہے تمہیں، لیکن پھر بھی تم سکون میں نہیں ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم آج بھی بلال سے محبت کرتی ہو۔ میں تمہاری زندگی میں کبھی تمہاری فرسٹ چوائس تھا ہی نہیں۔ کہو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا نہیں ہے تمہارے دل میں آج بھی بلال کی محبت؟ کیا لگتا ہے تمہیں میں نہیں جانتا کہ یہ جو تم آدھی آدھی رات کو گھروں سے باہر نکلتی ہو، کس کے ساتھ نکلتی ہو؟ ایک ایک لمحے کی خبر ہے مجھے۔ تمہیں بلال نے ہی کہا تھا نا مجھ سے طلاق لینے کے لیے؟ وہ جیسے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ ہاں، بلال نے کہا ہے مجھ سے تم سے طلاق لینے کے لیے، اور میں تم سے طلاق لوں گی، کیونکہ مجھے نفرت ہے تم سے۔ تمہاری دولت دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک آسان زندگی گزاروں گی۔ میں نے بلال کی محبت کے بجائے تمہیں ترجیح دی، لیکن تم کیا ہو یہ تم بھی جانتے ہو۔ اگر میں بلال سے ملتی ہوں تو یہ مت بھولو کہ سومیا سے تمہارے تعلقات کس طرح کے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ تم پچھلے ایک ہفتے میں پیرس میں کس کے ساتھ تھے؟ سب پتہ ہے مجھے۔ میں بھی تمہاری پوری خبر رکھتی ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ تمہارے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس سے بڑی غلطی تھی اولاد جو میں نے تمہارے ساتھ پیدا کر لی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈل چکی ہیں۔ لیکن اب اور نہیں، میں اب مزید کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ شادی کرنی ہے، ختم کرنی ہے۔ شوق سے ختم کرو۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ مت سوچنا کہ میں اپنے بیٹے کو پال نہیں سکتا۔ تم سے بہتر پرورش کر سکتا ہوں میں اپنی اولاد کی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہت جلد تمہیں پیپرز مل جائیں گے، اور یقیناً سومیا تم سے بہتر ماں ثابت ہوگی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولا تھا، جبکہ تیمینہ بھی مزید اس کے پاس نہ تو رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا چاہتی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کہہ دینا اپنی سومیا کو کہ پال لے اسے مجھ سے زیادہ۔ ویسے بھی یہ تمہاری اولاد ہے، میں تو اتنی جلدی بچہ چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے سے جھانکتے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا، جس کی پرواہ ان دونوں کو نہیں تھی۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے روم میں۔ آپ بھی ساتھ سونا۔ اور یہ آنٹی کون ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں آپ کے بیڈ پر کیوں سوتی ہیں؟ وہ میری مما کدھر ہیں؟ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب وہ معصوم سا بچہ اپنے ڈر سے مجبور ہو کر اپنے باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ شازی جانو، یہ تمہاری موم ہے۔ سومیا میری جان، تم نے اب تک اسے نہیں بتایا ہماری شادی کے بارے میں؟ کم آن بیبی، تمہیں اسے سمجھانا ہوگا۔ اس طرح سے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹی دوسری طرف کروٹ کیے سومیا کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اسے جگایا تھا۔ عاصم جان پلیز مجھے تنگ مت کرو، میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اور پلیز اپنے بچے کو بھیجو نا یہاں سے۔ اس کی اتنی پتلی سی آواز میرے کانوں میں لگ رہی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے کروٹ لیتے ہوئے بولی تھی۔ شازل بیٹا، اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ دیکھو آپ کی مما بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ یہ میری مما نہیں ہے، میری مما تو تیمینہ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نو شازل، اب سے تمہاری مما سومیا ہے، تیمینہ نہیں، اور آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے تمہیں بار بار نہ بتانا پڑے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ کافی سختی سے بول رہا تھا۔
او بیبی، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچے کو؟ اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، چھوٹا ہے اور تم بھی نہ حد کرتے ہو۔ شازی بیبی، آپ کمرے میں جاؤ، بابا کو غصہ آ رہا ہے نا، گو اب جا کر سو جاؤ۔ وہ ایک نظر عاصم کو دیکھتی شازل سے مخاطب ہوئے تھی۔ بٹ مجھے ڈر لگ رہا ہے، روم میں اکیلے نہیں سو سکتا میں، مجھے بابا کے پاس سونا ہے۔ وہ جیسے اپنی اس نئی مما کو اپنی سچویشن سمجھانا چاہتا تھا۔ شازل، گو ٹو یور روم، وہ بہت تنگ کرنے لگے ہو تم، جاؤ ورنہ میں ماروں گا تمہیں اب۔ وہ غصے سے اسے پیچھے ہٹاتا واش روم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ گو شازل گو، دیکھو بابا کیا بول رہے ہیں، وہ ماریں گے تمہیں، کوئی پیار نہیں کرتا تم سے، سب لوگ تم پر غصہ ہوتے ہیں، گو گو اپنے روم میں جا کر اپنے روم کو لاک کر دو، ورنہ ابھی بابا آئیں گے تو بہت ماریں گے، گو گو، اس سے پہلے کہ بابا آ کر تمہیں مارے تم چھپ جاؤ۔ سومیا اسے دروازے سے باہر کرتے ہوئے بولی تو وہ معصوم سا بچہ اپنے ہی باپ سے ڈر کر سچ مچ میں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کرنے کے بعد بیڈ کے نیچے ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر اس سے چھپ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کی مار بھی نہیں کھانا چاہتا تھا۔ سر، شازل بابا کو بہت تیز بخار ہے، صبح میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر لیٹے ہوئے تھے، جیسے کسی چیز سے ڈر گئے ہوں۔ صبح صبح ملازمہ آ کر اس سے کہنے لگی تھی، اوہ تو تم لوگوں کو یہاں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے؟ سنبھالو، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ نہیں سنبھلتا تم لوگوں سے۔ ڈارلنگ، میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں ہنی مون پر جائیں گے، لیکن یہ لوگ تو شازی کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، اس طرح سے تو میرے خیال میں ہمیں ہمارا ہنی مون ٹور کینسل کرنا پڑے گا۔ نہیں میری جان، ہم شازل کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ویسے بھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیسے رہے گا اپنے باپ کے بغیر، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ قدم اس نے شازل کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، وہ تیمینہ خود تو آزادی سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نیو یارک چلی گئی ہے اور اسے اپنے بچے کی پرواہ تک نہیں ہے، اور یہاں تم جو اس بچے کی وجہ سے اپنی لائف ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پا رہے۔ ترس آتا ہے مجھے تم پر بیبی، تم بہت اچھے فادر ہو، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ کمرے میں آتے ہی وہ شازل کے سوئے ہوئے وجود کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میرا پیارا بچہ، کیا ہو گیا؟ فیور ہو گیا آپ کو؟ بابا نے ڈانٹا تھا نا، اس لیے اب بابا کبھی نہیں ڈانٹیں گے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ مجھے نہیں مارو گے؟ آپ مجھے مارو گے بھی نہیں نا؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہتا تھا، یقیناً سومیا کی باتیں اس کے دماغ میں محفوظ ہو چکی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں کیوں ماروں گا آپ کو؟ آپ تو میری چھوٹی سی جان ہو، میرا بچہ ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا معصوم سا چہرہ چوم رہا تھا، جبکہ سومیا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا ان باپ بیٹے کی باتیں سننے کا۔ عاصم بیبی، تم نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، تمہیں اتنی نہیں پینی چاہیے تھی، اب دیکھو تم سے ٹھیک سے چلا تک نہیں جا رہا، تو نہ پلاتی نہ مجھے، تم جام بنا کر دیتی جا رہی تھی تو پھر کیا کرتا؟ اب تمہارے ہاتھ سے جام نہیں لوں گا تو پھر کس کے ہاتھ سے لوں گا؟ وہ اس کے سہارے چلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ بابا، میرا رزلٹ آ گیا۔ اپنے باپ کی آواز سنتے ہی وہ رات کے 11 بجے بھی تیزی سے سیڑھیوں سے اترتا نیچے اس کے پاس بھاگ کر آ رہا تھا۔ میں فرسٹ آیا بابا، مجھے ٹرافی بھی ملی ہے، روم میں رہ گئی، میں لے کے آتا ہوں، وہ آدھی سیڑھیوں سے کہتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔
تاکہ اپنے باپ کو اپنا رزلٹ اور اپنی ٹرافی دکھا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس نیچے آتا، سومیا اسے اسی طرح نشے میں غرق کمرے میں لے جاتے ہوئے اندر سے دروازے کو بند کر چکی تھی۔ بابا، دروازہ کھولو، میرا رزلٹ دیکھو، مجھے ٹرافی ملی ہے۔ وہ دونوں ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازے پر مارتے ہوئے اپنے باپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ دروازے پہ کوئی ہے، آواز آ رہی ہے، وہ ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جہاں بہت کم آواز اندر تک آتی تھی۔ کان بج رہے ہیں تمہارے، اور کچھ بھی نہیں۔ اتنی رات کے کون آ سکتا ہے؟ نشے میں سدھ بدھ گوا دیتے ہو تم، اسی لیے کہتی ہوں کہ کم پیا کرو۔ وہ اسے بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی ایک ادا سے بولی تھی، شراب کا نشہ کم ہے، تمہارا نشہ زیادہ ہے میری جان۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ایک جھٹکے میں بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ شاذل، بابا، آپ اتنی رات کو یہاں اس کمرے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ ایک نوکر اپنے کوارٹر سے نکل کر گھر کی طرف آیا تو دیکھا کہ شاذل وہیں اپنے باپ کے دروازے پر سو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ امیر لوگوں کی بھی عجیب سی زندگی ہے، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی قدر نہیں ہے۔ اتنا پیارا بچہ دیا ہے اللہ نے، مجال ہے جو ماں باپ میں سے کسی کو بھی اس کا ہوش ہو۔ ایک اس کی ماں ہے جو نہ جانے کس کے ساتھ بنا شادی کے رہ رہی ہے، اور ایک اس کا باپ ہے جس نے دوسری شادی بھی کر لی اور اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ گیا۔ پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ مسئلے صرف غریبوں کی زندگی میں ہوتے ہیں؟ میرے بچے، میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تم جلدی سے شعور کی دنیا میں قدم رکھ دو، ورنہ نہ جانے تیرے معصوم دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ وہ بربراتے ہوئے اس کے اوپر کمبل ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ تمہیں لینے آج بھی ڈرائیور آئے گا شاذل؟ کیا تمہارے ممی ڈیڈی نہیں ہیں؟ جس طرح احمد کے ممی ڈیڈی نہیں ہیں، اس کے دادو آتے ہیں اسے لینے کے لیے۔ نہیں، میری تو ممی بھی ہیں اور بابا بھی ہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ تو پھر وہ تمہیں لینے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ تمہیں راستے میں آئس کریم بھی نہیں کھلاتے؟ لینے نہیں آتے تو آئس کریم کیسے کھلاتے ہوں گے؟ ساتھ کھڑا دوسرا بچہ فوراً بولا تھا، ہاں، تمہارے ممی پاپا تم سے پیار نہیں کرتے؟ وہ پہلا بچہ منہ پہ ہاتھ رکھے ڈرامائی انداز میں بولا، جبکہ شاذل کبھی اسے تو کبھی دوسرے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، ایک کپ چائے کا بنا دو۔ وہ ملازم کو حکم جاری کرتی نائٹی میں ہی باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم اسے صبح صبح واپس لے آئے، اسے سکول میں رہنے تو دیا کرو۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شاذل کو دیکھ کر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوئی تھی جو اس کا بیگ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ میڈم، نرسری کلاس کے بچوں کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، اس نے جلدی سے ریزن بتایا تھا۔ اچھا، تو پھر ایسا کرنا کہ کل سے اسے ٹیوشن لگا دو، اسکول میں ہی رہے، وہ حکم جاری کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ممی، ریحان کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، ورنہ آپ لوگ مجھے اسکول لینے کے لیے آتے اور راستے میں آئس کریم بھی کھلاتے۔ وہ سومیا سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا کیونکہ سومیا کے انداز میں اسے کہیں سے محبت نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہ بات تمہیں آج پتہ چل رہی ہے؟ میری جان، تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، یہاں کوئی نہیں ہے جو تم سے پیار کرتا ہو۔ اب دیکھو نا، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اپنے بوائے فرینڈ کے پاس، اور تمہارے بابا نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وہ تو تمہیں بالکل ٹائم نہیں دیتے،
بلکہ وہ تو تمہاری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس گھر میں کوئی نہیں ہے جو تم سے پیار کرتا ہو، اور تمہیں پتہ ہے جس سے کوئی پیار نہیں کرتا نا، بچے سب سے گندے بچے ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ میں گندا بچہ نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے جیسے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ تم ہو میری جان، تم ایک بہت گندے بچے ہو، اسی لیے تو کوئی تم سے پیار نہیں کرتا نا، ورنہ سب تم سے پیار کرتے، تمہیں اپنے پاس بٹھاتے، تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاتے، لیکن کوئی نہیں لے کر جاتا کیونکہ یہاں کوئی تم سے پیار ہی نہیں کرتا۔ تم گڈ بوائے بن جاؤ، اپنے بابا کو تنگ مت کرو، ان کے پاس مت جایا کرو، جب وہ آفس سے آئیں یا صبح آفس جائیں تو ان کے جانے کے بعد روم سے نکلا کرو، اور ان کے آنے سے پہلے اپنے روم میں چلے جایا کرو، نہ تو وہ تمہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وہ تم پر غصہ کریں گے، اور انہیں تم پر غصہ نہیں آئے گا تو تم گڈ بوائے بن جاؤ گے، سب تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ پھر جب تم 3 کلاس میں جاؤ گے نا، تب دیکھنا بابا روز تمہیں لینے آیا کریں گے اور تمہیں بہت ساری آئس کریم بھی کھلائیں گے، کیونکہ تم گڈ بوائے بن جاؤ گے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ 5 سالہ بچہ اس کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اتنا سمجھ گیا تھا کہ اسے اپنے باپ سے دور رہنا ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہمارے ناول کی پہلی ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ کو پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، بالکل نو چیٹنگ، اوکے؟ جو پڑھ رہا ہے وہ لائک لازمی کرنا۔ تو جناب اب میں بائی بائی کروں گی، آف کورس میرا یونی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اب جا رہی ہوں یونی۔ میں تیار ہو کر میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھی تھی، یہ ریکارڈنگ کر کے میں چلی جاؤں گی۔ تو سچی بتاؤں مجھے نیند بھی بڑی آ رہی ہے، کوئی نا۔ یہ تھی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ، ہم ملیں گے کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر اس کا رسپانس اچھا آیا تو کل ملیں گے، ورنہ ہم پرسوں ملیں گے۔ تو جلدی سے اس کو لائک کر دیں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔